अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइमा भट्ट। नाजरीन, हम काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और रेलेवेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो आज पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं वो मैं तो उनको पता नहीं कब से फॉलो कर रही हूँ और मैं कब से उनसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं रुक जाती हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि नाज़रीन, ज़िंदगी में आपकी आउटलुक कितना मैटर करती है। आपको कितना अच्छा लगता है अगर आप प्यारे लगें, अगर आप अच्छे से बन के जाएं, अच्छा सा मेक ओवर करें, अच्छी सी स्टाइलिंग करें, तो क्या शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं आपको कैसा महसूस होता है? कितना अच्छा लगता है ना। और ऐसे ही अगर कोई दोस्त, कोई जानने वाला अगर आपको गाइड कर दे, कोई रहनुमाई कर दे कि अच्छा यार ये चीज़ तुम पे अच्छी नहीं लग रही, इसको थोड़ा ठीक कर लो, थोड़ा मेकअप ठीक कर लो, कपड़े ऐसे पहन लो, थोड़ा बाल ऐसे बना लो, तो कितना आप शुक्रगुजार होते हैं उस इंसान के। इसी तरह हमारी स्किन तो जैसी है वैसे चलती आ रही है। उन लोगों का क्या जिनकी स्किन पे कोई निशानात हैं, कोई मसले हैं, मसाइल हैं? उन लड़कियों का क्या जिन पे जानवर जैसे इंसान आके एसिड फेंक देते हैं, पेट्रोल फेंक देते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें तबाह करने की कोशिश करते हैं? आप सोचें, अगर उनकी कोई मदद करे, उनकी कोई रहनुमाई करे, उनको कोई गाइड करे तो उन्हें कैसा लगेगा? ऐसी ही नामवर शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद हैं जो बहुत सी लड़कियों को गाइड करती रही हैं, और हमें अल्लाह का बहुत शुक्र करना चाहिए कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा इंसान हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ब्यूटी आइकन, एंटरप्रेन्योर, CEO डिप्लेक्स एंड स्माइल अगेन फाउंडेशन, मैम मुसरत मिसबा के साथ आज मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, मुझे तो आज आई एम शिवरिंग बिकॉज दिस इज़ एन ऑनर। मैं देखती आई हूँ आपके इंटरव्यूज़, आपको फॉलो करती रही हूँ। बात अगर आ जाए स्किन की, खूबसूरती की, सोशल एक्टिविज़म की, अच्छे काम की, लोगों की रहनुमाई की, तो सबसे पहले आपका नाम आता है पाकिस्तान में। थैंक सो यू मैम, सो थैंक यू मच सो मच, थैंक्स टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी बच्चियाँ जिनके साथ कोई ज़ाती तशद्दुद हो जाता है उनको कहाँ गाइड किया जाए, कैसे गाइड किया जाए, उनको कैसे बेहतर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया जाए। और फिर उसके बाद ऐसी बच्चियाँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं, प्यारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो और अच्छा लगना चाहती हैं। तो ये मेरे लिए तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है और मुझे वो हिदायत दी जिससे मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ब्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रूमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके इदारे को माशाल्लाह आज कितने साल हो गए मैम, मैं आपकी ज़ुबान से सुनना चाहूँगी। और ये इतनी मेहनत और आपकी अपनी स्ट्रगल, आप कैसे यहाँ तक पहुँची और ये आइडिया कैसे आया? 40 साल हो गए। आई स्टार्टेड इन 1980 और जब से लेके अब तक ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आ गई हैं। लेकिन चाहे वो 40 साल पहले की एक बच्ची हो या आज की जनरेशन की बच्ची हो, सब खूबसूरत लगना चाहते हैं, अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं। अब ज़्यादा कॉन्शियस हो गई और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सहूलियात भी हैं। आप नेट के ज़रिए आप दुनिया जो है ना वो आपकी उंगलियों पर आ गई है। तो वॉट एवर इज़ हैपनिंग वेर एवर इन द वर्ल्ड, आप उसको फॉलो भी कर सकती हैं और आप उसको बेहतर तरीके से अपने आप को, अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए उजागर कर सकती हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1918 टिल टुडे हमारी इस वक्त 76 ब्रांचेस हैं और वो पूरे पाकिस्तान में हैं। जहाँ पर खूबसूरती की बात होती है, पर्सनालिटीज़ को बेहतर करने की बात होती है, वहाँ पे आप ये भी सोचिए कि 76 ब्रांचेस में ऑन एन एवरेज अगर 35-40 बच्चियाँ काम कर रही हैं तो वो अपने रोज़गार से हैं। और जहाँ उनकी रोज़गार की बात हो रही है, उनकी एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वहाँ पर फिर उनकी खुद मुख्तारी की भी बात होती है। वो कमाती हैं, अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, द स्किल्ड वर्कर्स, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद भी बेहतर की और अपने घर में भी वो उनके जो मसले मसाइल होते हैं उसमें भी हाथ बटा रही हैं। मैम, एक बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, और ये तो माशाल्लाह ये तो आप सदका जारिया भी साथ साथ चल रहा है, जिसी को हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल हर जगह जानी जा रही है। पाकिस्तान में भी इनक्यूबेटर सेंटर्स बन गए हैं, आइडियाज़ पिच किए जा रहे हैं, और ऐसे आइडियाज़ हम यंगस्टर्स को भी इनकरेज करते हैं कि वो किया करें और इस तरफ सोचें। मैम, एक चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन इसको सस्टेनेबल कैसे किया जाए, इस पे मैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है और आपके इदारे में इतनी औरतें काम कर रही हैं, तो आपने इसका कैसे एक मॉडल क्या डिज़ाइन किया आपने? देखिए, जब मैंने 1980 में शुरू किया था उस वक़्त ये वर्ड्स थे ही नहीं।
مجھے نہیں پتا تھا کہ خواتین کی حقوق کیا ہوتے ہیں اور انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے یا امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے. لیکن اس وقت میری ضرورت تھی کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میرے والدین میری مدد نہیں کر سکتے تھے. آئی واز اینڈ اسٹل ایم اے ویری لکی پرسن کہ میرے والدین میری فیملی جو ہے دے آر اسٹل دیر, اور مجھے موقع ملا کہ ملک سے باہر جا کے اپنی ٹریننگ کر سکوں. لیکن ہر بچی جو کسی پرابلم میں یہ پریشانی سے گزرتی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ سہولت ملے کہ وہ ملک سے باہر جائے. تو جب میں نے اپنا اسکل ایکوائر کیا اور میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا, تو پھر میں نے اندازہ لگایا کہ جو بہت سی بچیاں جو میرے پاس کام کرتی ہیں ان کو بھی وہ امپارٹ کرنا چاہیے جو میں نے سیکھا ہے, بیکاز ایجوکیشن از ٹو بی امپارٹیڈ. وہ اب آپ رکھ نہیں سکتے اپنے پاس. سو جہاں آپ سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے کسی کو کچھ سکھا دیا اور سکھانے کے بعد اگر وہ بچی گھر بیٹھ جاتی ہے, ڈاکٹرز بن جاتی ہیں, اور اس کے بعد ان کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ پریکٹس کر سکیں کیونکہ شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کے سسرال والے یا ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے. یہ زیادتی ہے اس بچی کے ساتھ بھی اور ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی کہ ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ مدد ہی نہیں کر سکتا. سو بچیوں کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ از اونلی پاسبل جب وہ کام سیکھیں, ایک ہنر حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں, اور اس کے بعد ان کو وہ مواقع ملنے چاہیے جہاں پہ وہ اپنے ہنر کو اجاگر کر سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں. ہم لوگ بہت لکی ہیں, ہم سے مطلب جیپلیکس گروپ جو ہے, کیونکہ ہم جہاں اپنی بچیوں کو ٹرین کرتے ہیں وہاں پر ان کے لیے جاب بھی موجود ہے, اور بہت سے ایسے اور ادارے بھی ہیں جو اپنے امپاورمنٹ کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ لڑکی نے سیکھ تو لیا لیکن اب کون اس کو لے کے جائے گا. انفارچونیٹلی فیشن انڈسٹری ہو یا میڈیا ہو, وہاں پہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ کسی کو جاب دے دیں تو سب لوگ ایکسپیرینس مانگتے ہیں. تو وہ بچی جس نے سیکھی ہے ابھی, وہ اس کے لیے جاب کی کمی بھی ہوتی ہے اور اس کے ایکسپیرینس کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ایسا ایک ماڈل بنانا جس میں انہوں نے سیکھا, انہوں نے وہیں پہ انٹرنشپ کی, اور اس کے بعد ان کے لیے مواقع ملے کہ وہ دا ورلڈ از ان فرنٹ آف دیم. وہ میرے پاس کام کریں, وہ کسی اور سیلون میں کام کریں, وہ پرائیویٹلی کام کریں, وہ کسی کے پرائیویٹ میک اپ آرٹسٹ یا ہیئر ڈریسر بن جائیں. یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, اور اس میں کم از کم میں آئی فیل ویری پراؤڈ کہ ابھی ہم نے ایک اپنے کالج میں, ہمارا کالج بھی ہے جیپلیکس کالج آف کاسمیٹولوجی, وہاں پہ ہم نے اس سال 700 کے قریب بچیوں کو فری ٹریننگ دی, جو کہ ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ مل کے دی تھی. اور وہ ساری کی ساری بچیاں جو ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہیں. اگر انہوں نے ان کو اجازت نہیں کہیں کام کرنے کی تو وہ خود بھی کام کر سکتی ہیں. تو یہ جو امپاورمنٹ کا سلسلہ ہے, پھر وہ چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع ہو جاتے ہیں, انٹرپرینیورشپ کی بات آ جاتی ہے, اور پھر اپنے پاؤں پہ جہاں پھر آپ کو معاشی خود مختاری ملتی ہے, جہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ کام کریں اور اس کے بعد وہ کمائیں, اور کمانے کے بعد وہ اس مقام پہ ہوں جہاں پہ وہ پیسے دے رہی ہوں, تو وہ ان کا ایک سے آ جاتا ہے آٹومیٹکلی ان کی گھروں میں, ان کی سوسائٹی میں وہ خود ہی بخود جو ہے نا وہ ایلیویٹ ہو جاتی ہیں. بہت خوبصورت میم, یہ تو ایک بہت ہی اچھی آپ کے پاس, یعنی کہ آپ کو پہلے تو اسکل سکھائی جا رہی ہے, اگر آپ کو اسکل آتی نہیں آپ سیکھیے, پھر اس کے بعد اسے امپلیمنٹ کریں, ضائع مت کیجیے. یہ بہت اچھا میسیج میم آپ نے دیا, اور آئی تھنک یہ تو ایک ریولیوشنری کانسیپٹ ہے جو پاکستان میں اور لوگوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. اور یو نو سو میم اب آپ کے میک اپ پہ آ جاتے ہیں, اور آپ کا میک اپ مسرت مسمہ برانڈ کا میک اپ میں خود یوز کرتی ہوں, اور بائی دا وے میری آؤٹ لک ابھی بھی میم نے دی ہے, تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ میم. سو میم میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جو آپ کا میک اپ ہے اس میں یونیک چیز کیا ہے؟ اسکن ٹون کی بات آتی ہے, ہم لوگ بہت سے انٹرنیشنل برانڈس یوز کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں. میں اپنی ایگزامپل دوں گی, میں کسی اور کی بات نہیں کر سکتی. میں نے بہت باہر کے برانڈ یوز کیے ہیں اور میری اسکن بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. آپ بھی جانیے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جو باہر کے انٹرنیشنل برانڈ ہیں, میں نام نہیں لوں گی, لیکن اگر آپ یوز کریں, پاکستانی عورتیں, خواتین, لڑکیاں, تو ایک آپ کو ریشز پڑ جاتے ہیں, اسکن خراب ہو جاتی ہے, اور پورز جو ہوتے ہیں, پتہ نہیں, مجھے تو اس کی سائنس نہیں سمجھ آتی. میم آپ ایکسپلین کیجیے پلیز. بالکل,
جب میں نے اپنی پروڈکٹ لائن ایم میک اپ کاسمیٹک لائن جو ہے وہ بنانے کا سوچا تو ظاہر اس کے اوپر ریسرچ کی, اور اسی لیے میں بہت پراؤڈلی کہتی ہوں کہ ایم میک اپ کے پاس لارجسٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نیٹ ورک ہے, R&D نیٹ ورک, جس میں ہم صرف یہی دیکھتے رہتے ہیں کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز بہتر نہیں ہے, اینڈ اسپیشلی ہماری اسکن کے لیے, ایشین اسکن کے لیے. سو جب یہ پروڈکٹس ہم نے بنائے تو اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا انگریڈینٹ لیا, وہ انگریڈینٹ جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہو, کرولٹی سے پاک ہو, وہ انگریڈینٹس جس میں اینیمل بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ موجود نہ ہو, یعنی کہ وہ پرمیسیبل انگریڈینٹس ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہو وچ میکس اٹ حلال. اور اس کے بعد اس کی مینوفیکچرنگ, اور پھر اس کی مینوفیکچرنگ کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اور پھر وہ ساری چیزوں کے بعد بھی اٹ شوڈ بی ایٹ پار وتھ اینی انٹرنیشنل برانڈ. جن برانڈس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی ہمارے لیے اسپیشلی نہیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے. سو میں نے تو اپنے ایشین اور پاکستانی اسکن ٹون کے لیے اس کے اوپر کام کیا ہے, اور اس کی جو سب سے پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ دس از پاکستان's فرسٹ حلال سرٹیفائڈ میک اپ برانڈ. میم حلال سرٹیفائڈ, اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے کہ حلال سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کے میں ایکسٹرا پیسے لوں گی. ایکسٹرا پیسے میم کیا کیا جائے؟ میم آپ یوں کر سکتے ہیں کہ میں مزید ایکسٹرا یوز کیا کروں گی, کیونکہ میں تو ایڈوکیٹ ہوں, اور یہ صرف انٹرویو کے لیے نہیں, اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں میں تو میم ہی یوز کرتی ہوں. میں پہلی دفعہ میم سے ملی تھی, میں نے بتایا میم میں نے اتنی بیسز ٹرائی کی, فائنلی جو میری اسکن ٹون کو مجھے سوٹ کیا, جو میری اسکن سے مجھے ریشز نہیں پڑے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, سینسٹیو ہے میری بہت زیادہ اسکن, تو وہ تھی. تو میم حلال کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ بالکل دیکھیں, پیور پروڈکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ میں اس کی بات کر رہی ہوں, جس میں اگر ہم نے کوئی بھی اینیمل بائی پروڈکٹ جو ہے اس کا انگریڈینٹ نہیں حاصل کیا, اور جو کہ پرمیسیبل ہے, یعنی کہ اینیمل فیٹ کا استعمال نہ ہونا جو ہے, آپ یہ کہہ دیں کہ جی پگ فیٹ نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے, نو. یعنی ذبیحہ اینیمل جو ہے اگر اس کا بھی نان ذبیحہ جو ہے اس کا فیٹ جو ہے وہ بھی پھر پرمیسیبل نہیں ہوا. اسی طرح سے کچھ کلرز ہوتے ہیں کاسمیٹکس کے اندر جو بیٹل ہوتا ہے اس سے نکالے جاتے ہیں, وچ اگین از نان پرمیسیبل بیکاز وی یوزنگ دا لکوڈ اور دا بلڈ آف دیٹ بیٹل. سو ہم نے ان تمام انگریڈینٹس کو الگ کیا. پھر کیمیکل ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس میں زنک ہے, لیڈ ہے, کارمائن, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ پروڈکٹس کو اور اسکن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. ہماری اسکن کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں, اور میں نے جو پروڈکٹس بنائے ہیں جس میں چاہے وہ انگریڈینٹس ہوں چاہے کلر ٹون ہو, یعنی فار پاکستانی اسپیشلی ایشین اسکن ٹون یہاں کے حساب سے بنانا, پھر میکنگ اٹ پیور, میکنگ اٹ پروڈکٹ جو کہ ایٹ پار ہو کسی بھی انٹرنیشنل برانڈ کے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ بہت سے آپ نے برانڈس استعمال کیے جو کہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. ہماری بچیاں کی خواہش ہے اور خوبصورت لگنا بھی چاہیے ان کو, لیکن ان کا بجٹ اجازت نہیں دیتا. تو ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ کوالٹی میں کسی سے کم نہیں ہے. نمبر ون, وی ایٹ ان فیکٹ میں سمجھتی ہوں کہ وہ انٹرنیشنل برانڈس کے دے ایٹ پار, شاید زیادہ ہی ہوں گے. ہاں, اور اس میں کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں جو کہ نقصان دہ ہو. فل کوریج ہے, اس کے علاوہ اسٹیئنگ پاور زیادہ ہے کیونکہ اسپیشلی ہمارے لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اس میں بہت سی چیزوں کا میں نے کلرز کے پوری ایک رینج رکھی ہے فاؤنڈیشن میں, اسپیشلی جو ہمارا سلک فاؤنڈیشن ہے جس میں وہ بچیاں جن کو گورا لگنے کا شوق ہے ان کے لیے بھی ہے, وہ بچیاں جو کہ اپنے نارمل اسکن ٹون کو ایکوائر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اسی میں پسند ہے, یا ایک لٹل شیڈ ڈارکر اور ایک لٹل شیڈ لائٹر, وہ سارے کلرز موجود ہیں. سو وی ہیو گاٹ فاؤنڈیشن, powders, we have got liquid lipsticks, we have got matte lipsticks, blush colors, you name it, it's all there. And very recently we have just launched our eyebrow kit also, جو کہ بہت امیزنگ ہے. اینڈ دین ہم انشاءاللہ اس میں اور چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آن کرتے رہیں گے. لیکن 4 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, اٹ از پیور میک اپ, it is halal makeup, it is specially designed for our kind of skin and Asian skin, and it is under the largest R&D network which makes it the most amazing, beautiful
and top of the line brand in Pakistan. Wonderful, ma'am. I am seriously, I shouldn't say kyunki main aapse choti hu, lekin I'm proud of you, ma'am. We are all Pakistanis are proud of you, because being a woman, I think because she's a woman, she can understand better women, like skin tone kya hai, kya cheezein hain. اینڈ پلس شی از اے بیوٹیشین. تو آپ نے ظاہر سی بات ایسی چیزیں بنائی ہیں پروڈکٹ جو کہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ جو ہیں وہ دے ریئلی بینیفیشیل فار دا ویمن آف پاکستان اینڈ ایشیا. سو میم اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں جہاں پہ آپ نے بیوٹی پہ ہیلپ کیا گروم کرنے میں, کیونکہ کوئی اس چیز کو مانے یا نہ مانے. بائی دا وے اگر آپ کے کوئی کویشچن ہیں تو آپ لائیو ہم جا رہے ہیں, آپ اپنے کویشچن لکھ سکتے ہیں, ہم آپ کے کویشچن بھی لائیو لیں گے انشاءاللہ. تو کوئی مانے اس چیز کو یا نہ مانے, بیوٹی آپ کی آؤٹ لک بہت میٹر کرتی ہے, آپ کی جاب پہ بہت میٹر کرتی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, کیسے آپ پریزنٹ کریں اپنے آپ کو, کیسے آپ لگ رہے ہیں, آپ کی پرسنالٹی جو ہے اٹ میٹرز, یعنی کہ یور فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. رائٹ, یور فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو میم یہ تو سفر آپ نے طے کیا, اور میں ایک تو یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا پریشانیاں آئیں. اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو تو امپاور کیا ہی, لیکن آپ نے جو اتنی عورتوں کو امپاور کیا. اب بات کرتے ہیں ہم آپ کی اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی, جو آپ اسمائل لوگوں کے منہ پہ لے کر آئیں, چہروں پہ لے کر آئیں. میں یہاں دیکھ سکتی ہوں, میں بہت سی ایسی لڑکیوں سے ملی ہوں جو یہاں پہ آئی تھنک دے آر, آئی ووڈنٹ کال دیم سروائیورز, دے آر فائٹرس اینڈ دے آر ونرز. بالکل, جو کہ اب میری بلکہ نیچے ہی بات ہو رہی تھی, ایک یہاں پہ بیوٹیشین ہے ان کی, اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا ہوا ہے, ان برن تھی پوری اسکن. تو وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھ پہ پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں میرے لیے؟ میں 2 منٹ کے لیے سہم گئی, اور میں نے پوچھا کیا آپ نے کیا بولا, مجھے سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے دوبارہ بتایا کہ مجھ پہ پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی گئی. تو میں نے کہا کیا آپ اب خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں بہت خوش ہوں, میں اپنے بیٹے کو خود ہی پالتی ہوں, میں اس کا خیال رکھتی ہوں اور اپنا بھی خیال رکھتی ہوں. سو یہ چیز میم یہ کیسے آئی, اور اسمائل اگین فاؤنڈیشن اس کے بارے میں پلیز ہم سے شیئر کریں. ضرور. میں سمجھتی ہوں کہ نیکی ہر شخص کرنا چاہتا ہے, اور ہم مسلمان جو ہیں ان کے تو اللہ تعالیٰ نے دل ہی اس طرح کے بنائے ہیں کہ آپ کسی کی تکلیف کو دیکھیں تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں. خواتین کی اور بچیوں کی تکلیف جو ہے یہ پریویلنٹ تھی بہت عرصے سے. انفارچونیٹلی میں نے جب اس کو دیکھا, ایک ایسی بچی کو جو میرے پاس آئی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا, آنکھ نہیں تھی, ناک نہیں تھی, گردن اور چین کانٹریکچرڈ تھے, اور مجھے آ کے کہتی تھی مجھے میک اپ سے آپ صحیح کریں. تو مجھے ایسے لگا کہ میں بہت چھوٹی ہوں کہ میں نے اتنے عرصے ان بچیوں کی تکلیف کو کیوں نہیں دیکھا. لیکن بہرحال میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, مجھے ہدایت دی, اور یہ مجھے موقع ملا. میں نے شکر بھی ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ شکر کرنے میں تھوڑا سا کمی رہ جاتی ہے. ہم وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم نے تو شکر نہیں ادا کیا کہ ہماری انگلیاں کام کر رہی ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ ان بچیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا کچھ چھن گیا ہے, لیکن اتنی بہادر بچیاں ہیں. سو اسمائل اگین فاؤنڈیشن 2003 میں نے شروع کیا, پھر اس کو رجسٹرڈ کیا, اور اس وقت اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں 766 لڑکیاں ہیں, بچیاں بھی ہیں اس میں, جو کہ تیزاب یا مٹی کے تیل سے انٹینشنلی جلائی گئی ہیں. پھر ایسی بچیاں بھی ہیں جو کہ حادثاتی طور پہ بھی جل گئی, لیکن کیونکہ وہ بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, تو ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے زیادہ. تو یہ بھی ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ اس کو جینڈر کی بنا پہ اس کی آپ علاج نہیں کر رہے. یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ ان سے پیار نہیں کرتے, لیکن انفارچونیٹلی غربت کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے وہ بچیاں جو بچ جائیں اگر, تو پھر وہ بچیاں جو ہیں وہ ان کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لانے میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اسمائل اگین فاؤنڈیشن جو ہے وہ پہلے ان کا علاج کرتا ہے, پھر ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتا ہے. اب ہر بچی کو میں بیوٹیشین نہیں بنا سکتی کیونکہ ان کی ایکسیپٹنس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن ہماری فرینچائزز جو ہیں اٹ از مینڈیٹری فار ایچ ون آف آر فرینچائزی کہ وہ اپنے علاقے میں اگر جلی ہوئی بچیاں ہیں تو اس میں سے 2 کو ایٹ لیسٹ اپنے پاس رکھیں گے. تو اس طرح سے ہمارے ڈیپلیکس کے جو پورا نیٹ ورک ہے وہاں پر آپ کو اکثر یہ بچیاں کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, لیکن جو نہیں کرتی ہیں وہ اپنے گھروں سے کام کرتی ہیں. سو دے آر سیلف امپلائڈ. ہماری 4 لڑکیاں نرسز بن چکی ہیں. ہماری کئی بچیاں ایسی ہیں جو کہ ان میں اب اتنی جرت اور ہمت آ گئی ہے کہ وہ کالجز اور اسکول میں چلی گئی ہیں اور پڑھتی ہیں. چھوٹی بچیاں بھی پڑھتی ہیں,
ہم ان کی وظیفے ہم نے طے کیے ہوئے ہیں. ہماری 22 بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور یہ شادیاں کسی ڈسیبلڈ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں, نارمل لڑکوں کے ساتھ ہوئی ہیں. تو آئی وڈ آلویز سے کہ سلیوٹ ٹو دس فیملی اینڈ دا بوائز جو کہ ان بچیوں کے ساتھ شادی کرتے اور ان کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لاتے ہیں. اور پھر ایسی بھی بچیاں ہیں جنہوں نے سلائی کڑھائی کشیدہ کاری کی. صرف یہ نہیں کہ وہ سوئنگ مشین دے دی اور وہ سی رہی ہیں, بلکہ وہ انڈسٹریل مشینز کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی اس میں انوالو کرتی ہیں, محلے والی عورتوں کو بھی کرتی ہیں. اسکول کے یونیفارمز وغیرہ ان کو مل جاتے ہیں. دے فیو ڈیزائنرز جو کہ ان کو ان کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. سو سوسائٹی ایٹ لارج از ایکچولی بینیفٹنگ فرام ون اسکلڈ ورکر, چاہے وہ جلیوی ہو چاہے وہ معذور ہو. تو ہم ان کو یہ تمام سہولیات دیتے ہیں. پھر لاء کے اوپر بھی کام کرتے رہتے ہیں, سزاؤں کے اوپر بھی کام کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بارے میں اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ مطلب ہم اگر اس کے ریزنز دیکھیں نا, کہ اس لیے جلا رہے ہیں کہ بچی کیوں پیدا ہو گئی, اس لیے جلا رہے ہیں. ابھی تک یہ چل رہا ہے. سوچیں ذرا, سوچیں کہ پاکستان میں ابھی تک یہ ڈسکریمنیشن چل رہی ہے. جی, مطلب آپ قرآن میں دیکھیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں. بچیاں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں. بچیوں کو جہیز کی کوئی اس میں قدغنی نہیں ہے, اس میں ان کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچیوں کو وراثت میں ان کا حصہ ملنا چاہیے. اور بچیاں کے ساتھ جو آنر کلنگ کی بات ہوتی ہے کہ وہ غیرت کے نہ, اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں. ہم لوگ ہر وہ چیز فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آسان ہے. انفارچونیٹلی خالی ماں کا ایک جو رشتہ ہے وہ نہیں ہوتا, اور بھی بہت سے رشتے ہیں جس میں عورت کی اور بچی کی احترام, تحریم, محبت کا درس دیا جاتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تعلیم کا فقدان ہے تو پھر مذہب سے دوری بھی ہے, کیونکہ جہاں اسکولز نہیں ہیں, کالجز نہیں, یہاں پہ بچیوں کو پڑھائی کے لیے نہیں بھیجا جاتا, وہ بچیاں قرآن ضرور پڑھتی ہیں. وہاں مساجد ضرور ہوتے ہیں, جہاں مساجد ہوتے ہیں وہاں پہ جمعے کے خطبے بھی ہوتے ہیں. کتنے خطبے ایسے ہیں جہاں پہ عورتوں کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہو یا ان کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن میں یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ جو بچیاں جن میں کوئی آگاہی آ جاتی ہے اور ان کا شعور بیدار ہوتا ہے, چاہے انہوں نے تعلیم حاصل کر کے کیا ہو یا قرآن کو سمجھ کے کیا ہے, ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائیں, اور جب نبھا لیں تو پھر اپنے حقوق کی بات کریں, کیونکہ وہاں پہ پھر ان کی مضبوطی آ جاتی ہے. بہت ویری ڈیپ میم. بالکل میم, یہ ایک بہت ڈیپ ٹاپک ہے. مجھے لگتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے, ہم آپ کی پرمیشن لیں گے, ضرور انٹرویو کریں گے, ضرور, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک پاکستان میں ہو رہی ہیں, اور آپ نے پتہ نہیں کتنے ہی ایسے کیسز ڈیل کیے ہوں گے. بلکہ میں آپ سے اپنے نیکسٹ انٹرویو پہ لاء کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ لاء پہ کیا امپلیمنٹیشن آ رہی ہیں, چینجز کیا آ رہی ہیں, کیا اسٹرانگلی ایکشن لیا جا رہا ہے, اور کیا کرمنلز کو جو ہے وہ سزا مل رہی ہے. دیکھیں جو حکومت ہے نا, جو اسٹیٹ ہے, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قسم کے حادثات, واقعات, یہ تشدد کا سب سے ہینیس فارم ہے کہ آپ کسی پیاری سی بچی کو تیزاب سے جلائیں, اگر وہ بچ جائے, جلانے کا مقصد جو ہے وہ اس کو پنش کرنا ہے اور اس کو مار ڈالنا ہے, لیکن بچنے کے بعد بھی وہ زندگی بھر جو ہے وہ مری ہی رہتی ہے بیچاری. سو اسٹیٹ کا فرض یہ ہے کہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے کرمنلز کو پنشمنٹ ضرور دیں. لیکن کیونکہ ان سب کو پتہ ہوتا ہے کس نے جلایا ہے, تو یہ لوگ آپس میں ہی کمپرومائز کر لیتے ہیں, جس میں دیکھا جائے تو پھر اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. لیکن چاہے وہ مکا کر لیں, چاہے وہ کمپرومائز کر لیں, سزا جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے. کوئی بھی قانون بننے سے جرم رکتے نہیں ہیں, جرم ہمیشہ قانون کے لاگو ہونے سے رکتے ہیں. So it is not the severity of the punishment, it is the certainty of the punishment which is actually going to curb the crime. So ہمیں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اور کام کرنا چاہیے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ نیکسٹ کوئی پروگرام میں ان بچیوں کی تکلیف, ان کو کس طرح سے اور بہتر کر سکتے ہیں, وہ ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ میم آپ کا. کچھ کویشچنز آ رہے ہیں, ہم وہ لینا چاہیں گے. سو بہت اچھے کمنٹس بھی آ رہے ہیں. آئی لو اینڈ انسپائرڈ ود لائف اچیومنٹس.
Misbah. I would love to meet you whenever I will come to Pakistan. Love you bravely lady. निगत फारूकी का आपके लिए मैसेज है. शुक्रिया. अच्छा, तो यहाँ पे नेचुरल स्किन बेस नंबर कोई मैम बताएं, पूछा जा रहा है कि नेचुरल लगे बिल्कुल, लेकिन आपका स्किन टोन तो हमें नहीं पता, लेकिन इससे आप क्या मैम बताएंगे? लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट फाउंडेशन MM सिल्क फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, तो आप ले सकती हैं. अगर आप अपने स्किन को गोरा करने की आपकी ख्वाहिश नहीं है, तो हमारे जो रेंज है उसमें हमने ऑरेंज टोन से लेके मीडियम टोन, बेज टोन और फिर फेयर टोन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. सो व्हेन यू गो ऑन टू लाइक आमंड जो हमारा है, या हम नेचुरल वार्म ओक, ये वो कलर्स हैं जो कि नेचुरल साइड की तरफ जाते हैं. अगर आप थोड़ा सा चेहरा आप चाहते हैं कि और ज़रा रंग जो है वो आपका गोरा नज़र आए, तो यू कैन गो फॉर पोर्सलिन, यू कैन गो फॉर बेज, यू कैन गो फॉर फेयर फाउंडेशन. अगर आपका रंग सांवला है तो फिर आप डार्कर टोन्स की तरफ जाइए, जैसे मोका है, लाटे है और नेचुरल वार्म ओक कलर्स हैं. मैं बता नहीं सकती क्योंकि हो सकता है कि वो कलर उनको सूट ना करे, लेकिन मैम कहाँ से वो ले सकती हैं? ऑनलाइन भी वो शेड कार्ड्स मौजूद होते हैं, उसके हिसाब से देख सकती हैं. बाकी इट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टोर्स एंड ऑफ कोर्स डेप्लेक्स की जहाँ पे भी ब्रांचेस हैं. ठीक है, तो आप डिप्लेक्स की ब्रांचेस से भी ले सकते हैं ऑनलाइन, और अलफते वगैरह जो डिफरेंट स्टोर्स वगैरह, मैं अलफते से लेती हूँ, मैं लेकिन लाहौर में रहती हूँ, तो डिपेंड्स वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. सो नेक्स्ट इज, लेट मी सी, अच्छा, फॉर मेन कैन यू प्लीज़ गाइड फॉर अ फेस क्रीम? जी, मेन का तो हमारे अपने भी डेप्लेक्स लाउंज फॉर मेन आर यू नो इन डिफरेंट सिटीज़. प्रोडक्ट भी अब तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं मेन प्रोडक्ट्स. उसमें मॉइस्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मर्दों के लिए हो चाहे ख़वातीन के लिए हो, कि आप अपनी स्किन की हिफाजत करें और उसकी प्रिपरेशन करें. और उसके लिए आपको अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, उसके लिए आपको प्राइमर लगाना चाहिए. जो मर्द हजरात स्पेशली जो कि बाहर काम करते हैं, दे आर मोटर बाइक्स और मे बी उनका फील्ड वर्क है, तो वो अपने चेहरे के ऊपर सन ब्लॉक लगा सकते हैं. अब मर्दों को जब ये क्रीमों की बात करते हैं तो वो फ़ौरन ही कहते हैं कि मैं औरत हूँ जो मैं ये लगाऊं, लेकिन बाथरूम में वो 1 घंटा उसी तरह लगाते हैं अपने ऊपर, है ना. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन ये पूछा है, और वो भी रोमन रमज़ान नाम है उनका, तो मर्द हजरात भी बहुत वेलकम है, एंड थैंक यू कि आपने क्वेश्चन पूछा, तो काफ़ी जी. सो वो अपने स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट ख़रीदें. ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन का मॉइस्चराइज़र लें, ड्राई के साथ कर सकते हैं. अगर वो हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर प्लीज़ आप लोग रिसर्च करके इस्तेमाल करें. प्रोडक्ट जब उठाएं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, ये भी देखें कि उसमें ऐसे कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है जो कि नुकसान दें, क्योंकि जहाँ ख़वातीन गोरा होने का बहुत शौक़ रखती हैं वहाँ पे मर्द भी बहुत रखते हैं. हमें गोरा कर दीजिए, हमारी शादी होने वाली है. इसलिए उनको भी ब्लीच क्रीम्स और वो जो मिक्स करके क्रीमें लगाते हैं वो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, नुकसानदेह हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें और उसके हिसाब से अपने लिए क्रीमें इस्तेमाल करें. ठीक है. हाउ कैन वी गेट रिड फ्रॉम पिम्पल्स? ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, टेक केयर ऑफ़ योर डाइट. अगर परसिस्टेंट एक्नी है या पिंपल्स हैं तो आप ज़रूर अपने थेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से मशवरा लीजिए, और उसके बाद ही वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन को बेहतर कर सकती हैं. ठीक है. हुस्ना अहमद पूछ रही हैं कि इंटरनेशनली कोई ब्यूटी कोर्स के बारे में आप करवा रही हैं, वो गाइड कर दीजिए. हमारा जो कोर्सेज़ हम जो यहाँ पे कंडक्ट करते हैं वो एफिलिएटेड है सिटी एंड गिल्ड्स के साथ, जो एक ऐसा इदारा है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है उनके डिग्रीज़, उनके डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट्स. सो वो हमारे किसी भी कॉलेज से जो है वो हासिल कर सकते हैं. लेकिन अगर वो मुल्क से बाहर हैं तो वहाँ पे तो ढेरों ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे वो सीख सकते हैं. मैम क्वेश्चन है कि प्लीज़ सजेस्ट एनी इंटरनेशनल ब्यूटी कोर्स फॉर माय फियांसे, शी वांट्स टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया बट नाउअडेज शी इज़ इन पाकिस्तान, लाहौर. उनको चाहिए कि वो फ़ौरन मेरे पास आएँ
ڈیپلیکس کالج آف کاسمیٹولوجی جو ہے وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر ہم جو کورسز کروا رہے ہیں ان کو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وی آر ایکریڈیٹڈ وتھ سٹی اینڈ گلڈس, تو یہ ایکسیپٹیبل ہیں انٹرنیشنل ڈپلوماز. رائٹ. تو رائے نواز صاحب, آپ موسٹ ویلکم. سینڈ یور فرینڈس. یہاں ڈپلیکس میں لاہور میں ہیں تو آپ ضرور بھیجیے. ڈبل ڈی برانچ میں اس وقت میں بیٹھی ہوں اور وہ مزید انفارمیشن یہاں سے مل جائے گی. اوکے نینی, نیکسٹ کویشچن. اچھا, آپ کے سیلون کہاں ہیں؟ بہت جگہوں پہ ہیں, لیکن میم اس کا کیا آنسر؟ لاہور میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہم ہیں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہیں. سو اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور فیس بک پیج یا ٹویٹر کو فالو وغیرہ کریں تو آپ کو ہر انفارمیشن مل جائے گی. ڈیپلیکس بیوٹی کلینک اینڈ انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. آئی تھنک ہم نے کافی کویشچنس لے لی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ میم کے ساتھ بات کریں گے اور ہم مزید ڈیٹیلز جانیں گے. آج ہم نے بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کی, میم سے جانا بیوٹی کے بارے میں, ان کے پروڈکٹس کے بارے میں. میں ایک لاسٹ کویشچن کروں گی اور اس پہ پھر ہم اپنا انٹرویو جو ہے آج کا ختم کریں گے, کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میم اتنا لمبا سفر آپ نے کیا اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ مزید جو ہیں ایسے ہی لڑکیوں کو, آدمیوں کو, سب کو جو ینگسٹرز ہیں انہیں گائیڈ کر سکیں. تو میم وہ اسٹرگل جو آپ نے خود کی بینگ اے وومن اور ایک عورت انٹرپرینور, بزنس وومن, سوشل ایکٹیوسٹ, کبھی ایسا ٹائم آتا تھا کہ آپ کہتی تھیں کہ یار بہت ہو گیا, آئی وانٹ ٹو گیو اپ, یا نہیں میں نہیں کر سکتی؟ کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو انکریج رکھا؟ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے خواتین کا کام کرنا, کیونکہ آج از اے مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی, لیکن آپ ہر مشکل کو عبور کر سکتے ہیں, ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہو, اگر آپ آنیسٹ ہیں اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ہیں ٹو یور ورک. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, جو چھوٹا کام ہے اس کو بھی اسی طرح سے کریں کہ جیسے اس سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ اپنے رسپانسبلٹیز کو سمجھیں, آپ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں. آپ کے اگر بچے ہیں تو آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے, ان کی تعلیم, ان کے ساتھ وقت گزارنا. آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اور بزنس کو اگنور نہیں کر سکتی ہیں. سو ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھیں. اس کے علاوہ آپ کے اندر ایک ہمبلنس ہونی چاہیے, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا اعتقاد اور مضبوطی بہت زیادہ ہونی چاہیے, جو کہ آپ کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ مدد کرے گی. آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے, آپ کی زبان اچھی ہوتی ہے, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. واہ, بہت خوب میم, بہت خوب. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, ماشاء اللہ. ایک لاسٹ کویشچن, کیونکہ یہ مجھے کویشچن بڑا سویٹ لگا ہے. سوات میں ابھی کافی سردی ہے, تو زیادہ سردی میں بچوں کی اسکن کے لیے کیا کریں؟ یہ کویشچن لے کے ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. بچوں کی اسکن کو بھی موئسچرائز کرنا چاہیے. بیبی کریمز آتی ہیں, بیبی لوشنز آتی ہیں. اگر آپ ان کو, آپ کا بجٹ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کوئی اچھی کریمز وغیرہ استعمال کریں, تو آپ ان کو ہربل آئلز لگا سکتے ہیں, مطلب آلمنڈ آئل ہے, زیتون کا تیل ہے. یہ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ تیل وغیرہ لگانے کے بعد بچے جو ہیں وہ اس طرح دھوپ میں نہ کھیلیں کہ وہ پھر بیچارے کالے سے ہو جائیں, ہے نا. تو اس لیے رات کو جیسے ہی نہایا اس کے بعد فوراً آئل لگا لیا تاکہ وہ موئسچرائز ہو جائے اسکن. اس کو آپ گرم کپڑوں میں ظاہر ہے بچوں کو رکھتے ہیں, اور سوات میں جو دھوپ کی تپش ہوتی ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, تو بچوں کے لیے بھی سن بلاکس آتے ہیں, وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک میم. میم رائے نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی فیونسی کو آپ کے پاس ضرور بھیجوں گا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہیلپ کی. ناظرین, آج ہم نے بہت ہی اچھے ٹاپکس پہ بات کی ہیں. یہ ایسے ٹاپک ہیں جو ہم سب سے ریلیونٹ ہیں, آپ سے, ہم سے. اسمائل اگین فاؤنڈیشن, جس کا نام ہی اسمائل اگین ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پہ دوبارہ اسمائل دینا چاہ رہے ہیں. یہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرا فرض ہے, آپ سب کا فرض ہے کہ ہم ایسی آرگنائزیشن کو سپورٹ بھی کریں. اس کے علاوہ اپنا بھی بہت خیال رکھیں, اپنی اسکن کا بہت خیال رکھیں. آپ کیسے دکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آئی ہوپ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے. میم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میم اتنی بزی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی آج میم کو ہم نے بہت تنگ کیا ہے سیٹنگ کرنے میں, ہر چیز کرنے میں. لیکن میم آئی ول سلیوٹ یو, بیکاز دا پیشنس, دا کیریکٹر وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, دا وے یو ٹریٹڈ اس, وی سو تھینکفل ٹو یو. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو ویری مچ میم. میم لاسٹ کوئی میسج کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی بچے بچیاں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پلیز اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا طریقہ سیکھیں. اور ایک چھوٹی سی میں ایک مثال دے دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے جا رہی تھی اور کسی نے کہا کہ اس سے تو کوئی آگ نہیں بجھے گی. اس نے کہا میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گی جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے آگ بجھانے کے لیے کیا کیا. تو ہر وہ چیز جو کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اسی طرح سوچ کے ساتھ نبھائیے کہ آپ کم از کم یہ کہنے جوگے رہیں گے کہ جی میں نے کوشش تو کی تھی. بہت میم بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. جزاک اللہ خیر میم, یو ڈوئنگ امیزنگ جاب. اللہ آپ کو مزید توفیق دے کہ آپ ہماری ایسی رہنمائی کریں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا پروگرام. اللہ حافظ.